अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में एक ग्रैंड जिरगे से खिताब किया और उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जो महरूमियाँ हुई, जो पहले फाटा के इलाकों में थे उनके साथ जो महरूमियाँ हुई उनको ख़त्म किया जाएगा और बाकायदा जो रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस था उसमें भी तेज़ी लाई जाएगी और जो भी उनके एतराज़ात थे फौरी तौर पर दूर किए जाएंगे, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा हैं और उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने खून के आखिरी कतरे तक दहशतगर्दों से लड़ेंगे और किसी भी तरह उनका रास्ता रोका जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो बात की, एक तो अफ़गान जो हुकूमत है उनको, जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उनको मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि एहसान का बदला एहसान होता है। और उस पर उन्होंने कहा कि जिस किस्म की जो सूरत हाल, जो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं, और वो ये है कि अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। वहाँ पे सेफ हेवन्स हैं दहशतगर्दों की, जो कि किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और पाकिस्तान के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये अफ़गान हुकूमत को दूर करने चाहिए। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। बड़े जो इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने की वो ये थी कि जनाब, इदारे जो हैं, हमने पिछले 15-16 महीने में जो हमने कोशिश की लेकिन हम नहीं कर पाए, वो ये था कि इदारों को उनके अपने दायरे में काम करने पर जो है वो मजबूर नहीं वो कर सके और उन्होंने कहा ये कोशिश होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से कहा कि चलो अगर नया नहीं तो उस पुराने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दोबारा बात करनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात की जाए और कोई एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जाए ताकि फ्यूचर में जो माजी की सियासत होती रही है वो ना हो आइंदा। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो अभी कोशिश की है मियां नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा कि वो कोशिश अगर रंग ले आए तो बहुत मुनासिब होगा ताकि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा आइंदा की जो सियासत है उसमें उनके लिए आसानियां पैदा हों। जो 30-35 साल की सख्तियां थीं और एक दूसरे के साथ जो एक्सट्रीम लाइंस थीं वो उन्होंने कहा कि वो ख़त्म हो जानी चाहिए। सियासत अपनी अपनी हमने करनी है, उन्होंने कहा कि, और लग ऐसे रहा था कि शायद उनका ये आज आखिरी खिताब था, क्योंकि उन्होंने तमाम जो हुकूमत की साइड के थे और अपोजिशन थी उनको उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला पिछले 5 साल में और उन्होंने कहा कि अब आइंदा इंतखाबात में मुलाकात होगी। इंतखाबात के हवाले से कुछ वाज़ेह नहीं है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई 3 नाम फाइनल कर लिए हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब के साथ मुलाकात जब होगी और उसमें फाइनल नाम आएगा तो तब नाम सामने आएगा। 3 नाम जो हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं किए जा रहे, लेकिन जो ज़राए के हवाले से अभी चल रहे हैं वो यही है कि जो 3 नाम, नाज़रीन अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते हमने आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें डॉक्टर हफीज़ शेख का नाम है, मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम है और तीसरा नाम जो है वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, अगर प्रोड्यूसर असलम भुतानी साहब का। तो ये 3 नाम जो हैं हमें बताया जा रहा है कि अभी तक रेस में है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि कोई एकदम नया नाम भी सामने आ जाए। लेकिन क्या इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि हमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर नोटिफाई हो जाते हैं सेंसस के रिजल्ट्स तो उसके बाद हमें डीलिमिटेशंस यानी कि हल्का बंदियों की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें 4 महीने का वक्त लगेगा और उसके बाद जो एतराज़ात और फिर जो उनकी केसेस चलेंगे उसमें तकरीबन 2 से ढाई महीने लग सकते हैं। तो तकरीबन 6 महीने का वक्त कहा जा रहा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी 7 महीने भी लग सकते हैं। और अगर 7 महीने की बात अगर होती है तो फिर लगता है ऐसे है कि जो सेनेट के
انتخابات ہیں اگلے سال مارچ میں جو ہونے ہیں وہ کیسے ہوں گے، کیونکہ ان کا الیکٹرل کالج اگر سینٹ کے انتخابات کے لیے کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے. لیکن آئین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی سب کچھ آئین کے حوالے سے ہونا چاہیے. ابھی تک تو شاید ہم نے جو دیکھا پنجاب اور کے پی کے انتخابات آئین کے حوالے سے نہیں کروائے گئے. 14 مئی کو سپریم کورٹ کی ڈیٹ کی طرف سے جانب سے ڈیٹ بھی آئی لیکن انتخابات نہیں ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ آئین سپریم ہے، آئین کے حوالے سے ہی معاملات چلیں گے. اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اب اسلام آباد میں پاور کوریڈورز میں تو یہ بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ شاید جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ شاید 6 مہینے نہیں بلکہ سال یا 2 سال بھی چل سکتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. بہت سارے ریفارمز کرنے ہیں، بہت سارے ناظرین ابھی آپ نے دیکھا جو حال ہی میں پروجیکٹس انیشیٹ کیے گئے ہیں ان کو ریئلائز کرنا ہے تاکہ ایک دفعہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سیدھی راہ پر چل پڑے. اور تو پھر ملک میں معاشی استحکام آئے گا تو پھر سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. لیکن سیاستدانوں کا خیال ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام انتخابات کے بغیر نہیں آ سکتا. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس طرف یہ اونٹ بیٹھے گا. اور دوسری جانب ناظرین عمران خان صاحب کی آج کی شاید دوسری رات ہوگی اٹک جیل میں، اٹک قلعے میں. اور آج ان کے وکیل جو ہیں وہ مل کر آئے تھے عمران خان صاحب سے، نعیم پنجوتا صاحب، اور انہوں نے پھر میڈیا سے بھی گفتگو کی. وہ بھی ہم آپ کو کچھ پوائنٹس سنوائیں گے. سیدھا باتیں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو سخت مشکل حالات میں رکھا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے سی کیا اگر ڈی میں بھی رکھ دیں گے تو میں رہ لوں گا، لیکن میں غلامی کی زندگی کبھی بھی نہیں بسر کروں گا. تو ناظرین اسی بات سے شروع کرتے ہیں. پہلے اگر اجازت دیں تو میں آپ کو سنوا دوں ایک اسی حوالے سے کہ جو ہے ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے. مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہونی چاہیے، وہ ذرا سن لیں. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، انتخاب ہوگا، لیکن پہلے احتساب ہوگا. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا، نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو، اس کے بعد صبح الیکشن کرا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. صبح الیکشن کرا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے ترازو کے پلڑے دونوں برابر ہونے چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی از بیہائنڈ دا بارز، اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. درخواستیں جا رہی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن احسن اقبال صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، جو حالات میں نے آپ کو بتایا کہ جن حالات میں عمران خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے احسن اقبال صاحب کی بھی بات سن لیں ذرا، وہ کیا فرما رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جیل میں وہ تمام سہولتیں دیں گے جن کا خود وہ اپنی تقاریر میں اعلان کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جیل میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے اور وہی سلوک ہونا چاہیے کہ جو عام قیدی کے ساتھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، انہی کے مطابق ان کے ساتھ جیل میں تعاون ہونا چاہیے. ورنہ انہیں دکھ ہوگا کہ میری تعلیمات کے خلاف میرے سے جیل میں کوئی امتیازی سلوک مجھے دیا جا رہا ہے. تو جیل مینول ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ان کو وہاں پر تمام جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے گا. ہم کسی قسم کی انتقامی سوچ پہ یقین نہیں رکھتے. جی احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ جو عام قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک روا رکھا جائے گا، کیونکہ وہ اس بات کا خود کہا کرتے تھے. سٹائر تھا ان کی زبان میں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید کوئی ایک سابق وزیر اعظم کے کوئی رائٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ اب شاید چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی یاد آ رہے ہوں، کیونکہ وہ جب واشنگٹن میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس جا کے اے سی بھی اتروا دوں گا، جن کی بھی قید خانے میں اے سی لگا ہوا تھا. تو وہ بھی بات ہوئی. لیکن آج جو عمران خان صاحب کا پیغام ہمیں سننے کو ملا وہ بھی آپ سن لیں. کیا فرما رہے ہیں وکیل ان کے نعیم پنجوتا صاحب. خان صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ کس حالت میں آپ کو رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے
चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे। यहाँ पर ओपन वाशरूम है, उसके ऊपर वाशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहाँ पर रखा गया है। दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना। लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है। मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पहले तो तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, फिर कि खान साहब को किस किस्म की जेल में रखना चाहिए, और उसके बाद फिर आपने सुन लिया चेयरमैन पीटीआई का जेल के अंदर से पैगाम भी। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, मेंबर हैं लीगल टीम ऑफ चेयरमैन पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, यंग PMLN लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब आपके वक्त का भी। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा रजी साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी सिंध से और कराची से। और मैं एक बात करना भूल गया, क्योंकि कल सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब MQM ने हमारी कमर में छुरा घोंपा है, क्योंकि वो शायद मान गए हैं कि इंतखाबात ताख़ीर से हो, लेकिन हो नई मरदमशुमारी से। बातचीत का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं पहले शेर अफजल खान मरवत साहब से बात करूँ। अफजल मरवत साहब, हमने पैगाम भी सुनवा दिया इमरान खान साहब का, अब लीगल बैटल कहाँ पर लेके जा रहे हैं, किस तरह लेकर चलेंगे? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की, और कितने ऑप्टिमिस्ट हैं चेयरमैन PTI की लीगल टीम? फिलवक्त तो तोशाखाना केस में हम अपील कल दायर कर रहे हैं। तोशाखाना केस में जो फैसला आया है उसमें जो भी ग्राउंड्स ऑफ अपील्स है, जो इसके हवाले से हमने दरमियान में कई क्रिमिनल रिवीजन दायर की थी, सवाल का हक नहीं दिया, या रिकॉर्ड तलब नहीं किया, या गवाहान तलब नहीं किए, या हक दिफा जो है उन्होंने स्ट्रक ऑफ किया, या हमें जो है हमारे साथ तासुब पर मबनी जो है पूरे ट्रायल कंडक्ट हुए। बहुत सारे हमने क्रिमिनल रिवीजन इन द मीन टाइम, जब ये ट्रायल पेंडिंग थे तो हमने हाई कोर्ट में दायर किए। लेकिन इन द मीन टाइम फैसला आ गया जो कि मुतवक्के था, क्योंकि जिस सूरत से कार्रवाई चल रही थी। अब कानून ये कहता है कि जो इंटरम आर्डर्स के अगेंस्ट आप अपीलें करते हैं, वो मेन अपील में मर्ज हो जाती हैं जब मेन फैसला आ जाता है। वो सारे ग्राउंड्स हमने अपने अपील में उठाए हैं। एक तो ये अपील है, लेकिन बेसिकली तोशाखाना केस जो है वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ये एक ऐसा केस है जिसका हमें पता है कि कोई भी अनबायस्ड या इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल या जज हमें सुनेगा तो ये मुकदमा जो है ये सस्टेन नहीं करेगा, ये कन्विक्शन सस्टेन नहीं करेगी, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, रीजंस हैं कानून के। हमें इशू होगा नेब के कवानीन के तहत जो 2 प्री अरेस्ट बेल पिटीशन है खान साहब की, तोशाखाना केस हैं और दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड। उसमें हुआ ये कि जब प्रेसिडेंट अलवी साहब चले गए हज पे, तो इन द मीन टाइम इन्होंने उसको लॉ को रिवर्स कर दिया, वो रिमांड का टाइम जो है उन्होंने 30 दिन कर दिया। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जब ये खान साहब को अरेस्ट करेंगे, और विच इज़ मोस्ट लाइकली कि ये अटक जेल में ही ट्रायल करेंगे इन बाकी केसेस का, वहीं जाके किया करेंगे जिस तरह पहले भी होते रहे। नैब के मुझे याद है इस तरह नहीं होगा, जरदारी साहब के भी होते थे, नवाज शरीफ साहब के भी होते थे। जेल के अंदर ट्रायल जो है उसमें मुल्जिम की या हमारी कंसेंट ज़रूरी है। सही। दूसरी बात यह है कि अटक तो इस्लामाबाद के जुरिस्डिक्शन में ही फाल नहीं करता है, ये अटक जेल में उनका रखा जाना, इस हवाले से मैंने आज ही रिट पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हमने ये मौक़िफ़ उठाया है कि जो जेल का वारंट था वो अडियाला के लिए था, जो ट्रायल इस्लामाबाद में हुई केस इख्तियार के तहत उसको अडियाला में लाए बगैर डायरेक्ट अटक में, और अटक में रखने के पीछे मुहर्रिक किया था कि अटक जेल में A-B क्लास नहीं है। तो चूँकि खान साहब एंटाइटल थे बहैसियत साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर होने के, या जो भी शख्स जो हैं जिसने ग्रेजुएशन किया, अच्छा है ही नहीं वहाँ पे A-B क्लास, वहाँ पे A-B क्लास नहीं है, सिंपल C है बस, मतलब जो भी है क्लास है ही नहीं, बस एक ही है स्टैंडर्ड है जिसमें हालात बहुत ख़राब हैं। वो जो खान साहब को जिस चक्की में या जिस सेल में रखा गया है वो C में भी फाल नहीं करता है।
چکی جو ہیں وہ جیل مینول کے تحت سزاوار لوگوں کو جیل کے اندر اگر آپ کوئی بھوک ہڑتال کرتے ہیں یا جیل کے مینول کو وائلیٹ کرتے ہیں تو جیل کے سپرڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ بطور سزا آپ کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں یعنی قید تنہائی میں رکھیں. اور وہ چکی جو ہوتی ہے یہ جو جس میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے 9x11 فیٹ کی ہیں اور ایک بدبودار جگہ ہے. اور جو خان صاحب نے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور جو ہماری کولیگز ان سے ملے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نہ اس میں سورج کی روشنی آ رہی ہے نہ ہوا آ رہی ہے. پنکھا لگا ہوا ہے, پنکھا چھت کا لگا ہوا ہے پرانا سا, لیکن کل رات کہیں بارش ہوئی تھی جو اس چکی میں پانی بھرایا تھا اندر, تو خان صاحب جو ہیں وہ سو بھی نہیں سکے. دوسرا یہ ہے کہ صبح جب صفائی کی گئی تو صفائی کرنے والے نے جو ہیں بوجوہات انہوں نے کوئی میٹھی چینی ٹائپ چیز ڈال دی تاکہ کیڑے اور آ جائے, تو لہذا یہ حرکات یعنی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن از آن دا رائز. چلیں بالکل صحیح. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی کہ نہیں ہوئی ابھی؟ کیوں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ شاید انتخابات میں جو ہے وہ تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ابھی تک حوصلہ نہیں کر پا رہی پی ڈی ایم اور خصوصی طور پر پی ایم ایل این, کیونکہ پیپلز پارٹی تو چاہتی تھی کہ 60 نہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب معاملات جو ہے وہ شروع ہو گئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں جو عمران خان صاحب پہ بنے ہیں وہ بھی بہت سنگین ہیں اور ان کے اوپر بھی جواب لینا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ بتا رہی تھی کہ ابھی تو اور بہت سے کیسز ہیں جن کا جواب لینا باقی ہے, جن میں سزا ہونا باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, لیول پلینگ فیلڈ تو تب ہوگی جب عمران خان 1.5 سال جیل میں رہیں گے. لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب ان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہوتا اور یہ ملک ترقی کر رہا ہوتا. تو پاکستان تو آلریڈی ان شیکلز, ہی از بیہائنڈ دا بارز فار واٹ ہی از ڈن ہمسیلف, ٹھیک ہے نا, اور جو کرتے رہے اور اپنی ٹانگوں پہ کلہاڑیاں خود ماری. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے, ہم تو دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اپنے ٹائم پہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرے گی اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اور جو ادارے اور جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ اپنے ٹائم پہ ہی الیکشن کرائیں گے. یہاں کوئی الیکشن نہ ایکسٹینشن کی بات ہے, نہ کوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات ہے, نہ کوئی پرولونگ کرنے کی بات ہے. آپ کا جتنا ٹائم کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو پروویژن دیتا ہے, ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے ہو جائے. ہماری چلے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 20 دن میں الیکشن ہو جائے اور جو ہی یہ سسٹم ریپ اپ ہو. اور دوسری یہ باتیں جو کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹس بھول گئے ہیں, اور وہ خدا خوفی جو جا کے باتیں کرتا تھا, میں پاکستان جا کے ان کے پنکھے اترواؤں گا, میں ان کا یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کو بہترین کمرہ ہے, بہترین پنکھا ہے, بہترین بستر ہے, بہترین ساری پروٹوکول ہیں, بہترین ان کا میرے خیال سے کولر سسٹم ہے, سب چیزیں تو ان کو ملی ہوئی ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ان یہ بتائیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا. ان کو ایف آئی اے نے جن لوگوں کو بند کیا تھا ان کمروں میں اتنا اس کی جو باتھ روموں کی سیوریج بلاکڈ تھی, آپ فلش نہیں کر سکتے تھے, استعمال شدہ ٹوائلٹ تھے, فلور کے اوپر لال بیگ مرے ہوتے تھے, برا حال تھا. یہ کیا, یہ تو یہ ان کے ساتھ پہلا دن ہوا ہے تو ان کی باتیں اور ان کی چیخیں اور اپلیکیشنز دیکھیں. یہ تو نیلسن منڈیلا بننے کے لیے نکلے تھے اور آج دوسرا دن نہیں ہے تو نیلسن منڈیلا مر گیا, دوسرا دن نہیں ہے تو ان کی باتیں اور ان کی جو کمپلینز ہیں آپ وہ دیکھیں. آئی تھنک یہ جو مکافات عمل ہے جو انہوں نے کیا اس کا شاید یہ 1% بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ جو انہوں نے کیا وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. بٹ یہ اس کے بیج جو ہیں عمران خان نے خود بوئے ہیں, کسی اور نے نہیں بوئے. لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگر بات کرنی ہے تو ہم چاہیں گے کہ تمام جماعتوں سے بات کی جائے, اور بشمول انہوں نے کہا جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے یا باہر ہے اور جو اپوزیشن ہے ہماری. اور انہوں نے ان کی وہ بتایا بھی کہ انہوں نے بدترین مطلب کردار ادا کیا جب وہ پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے اور وہ اپوزیشن کی, انہوں نے ریڈ لائنز بھی کراس کی بلاول بھٹو. لیکن اب جو ایک ہوتا ہے نا کہ دل بڑا کرنا, تو اس حوالے سے پھر دل بڑا کر لینا چاہیے. اگر بلاول بھٹو بھی کہہ رہے کہ بات چیت کرنی ہے تو پھر کیوں اسی طرح کے ٹریٹمنٹ برتا جائے ان سے؟
مجھے بتائیں چارٹر آف ڈیموکریسی کس سے بات کریں جو ملک کو جلاؤ گھراؤ کی بات کرتا ہے 4 سال، جو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو پاکستان ہو، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو بے شک پاکستان بھی نہیں ہے، یا اس کے ساتھ بات کریں کہ جو کہتا تھا اس ملک کو آگ لگاؤ گھراؤ جلاؤ اور بند کر دو، جو امریکی اور پتہ نہیں کس کس کے کہنوں کے اوپر یہ اس ملک کو چلاتے رہے ہیں اور جو پاکستانی دشمنوں کے اوپر دشمنوں کے سے انسٹرکشنز لے کے چلاتے رہے، کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ دی اس بندے نے اور پاکستان کے انٹرنیشنل ایئر لائنز جو 70 سال میں آپ کا دشمن نہیں کر سکا وہ ایک لوکل وران بس بن گئی، یا اس سے بات کریں چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہ جس نے کشمیر چلا گیا اور ایک آواز نہ اٹھائی، یا اس سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں جنہوں نے اپنے ملک کے اپنے آرمی ہاؤس پہ اپنے عملات پہ حملے کروائے اور کہا کہ دوبارہ مجھے اریسٹ کرو گے تو یہی ہوگا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو ڈیموکریسی کو انڈرسٹینڈ کریں، جن میں ڈیموکریسی ڈیموکریٹیکل پروسیس کی کوئی چیزیں ہوں۔ یہ تو ایک ٹانگا پارٹی تھی، اس کو اٹھا کے لایا گیا اور اسی طرح اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا گیا جب اس کو پتا چلا کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، سوائے جھوٹ کے علاوہ ان کو وہ بیماری ہے جو 20 سال سے ایک ہی تقریر کر رہا ہے اور اس کو ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ دانیال چودھری آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں ذرا ڈاکٹر اسامہ رازی صاحب کو لے لوں۔ ڈاکٹر اسامہ صاحب، آج ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی امیر جماعت اسلامی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں تو پھر جو باقی 400 لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ٹرائل شروع ہونا چاہیے، ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی فارم بھی سامنے آ رہا ہے، خواجہ آصف صاحب کا بھی فارم بھی سامنے آ رہا ہے جس میں جو توشہ خانہ سے انہوں نے گفٹس لیے وہ سامنے نہیں ہوئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، یا پھر باقی سب کو بھی ایک ہی ترازو میں تولنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے ہم اگر کسی بھی موضوع پہ سیاسی گفتگو کریں تو ہمیں گفتگو کا جو اس کی بنیادی اخلاقیات ہے، مخاطب کرنے کے جو طور طریقے ہیں، ہمیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا چاہیے۔ فلاں یہ کرتا ہے، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، جیسے کہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا معیار گفتگو نہیں ہے اور اس طرح سے کوئی سیاسی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ یک طرفہ طور پہ کوئی پروپیگنڈا گفتگو کرنے کے لیے آپ بیٹھیں اور بس وہ آپ کریں گے اور اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک شائستگی، ایک تہذیب اور ایک کسی نہ کسی معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سراج الحق صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی انصاف ہے، یہی قانون ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ایک شخص کو جس کے اوپر 100 ریزرویشنز ہیں، وکلا کی بھی، عدالت کی طرف سے بھی بات آئی تھی اور 10 چیزیں آئی تھیں، پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے جج صاحب بھی جو ہے وہ ملک سے چلے گئے اور پہلے مجرموں کے بارے میں لوگ بات کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے بہت سارے سوالات ہیں کہ جو متاثرہ فرد کی طرف سے، ان کے وکلا کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں اور ان کے شافی اور کافی جوابات عدالت کی طرف سے آنے چاہیے۔ اور اب دیکھیں ہائی کورٹ میں یہ جاتے ہیں یا اس کے بعد سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عدالتی نظام اور اگر انصاف کے معیارات کو یکساں طور پہ نہیں برتا جائے گا تو لوگوں کا اعتماد جمہوریت سے بھی اٹھ رہا ہے، انتخابات سے اٹھ رہا ہے، عدالتوں کے انصاف سے اٹھ جائے گا، پولیس سے اٹھ گیا ہے، قانون سے اٹھ گیا ہے، آئین سے اٹھ گیا ہے۔ اس ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہی آپ کا پنجاب کا صوبہ ہے، یہی کے پی کا صوبہ ہے، یہاں کیا جائز حکومتیں ہیں؟ کیا آئین کے مطابق یہ حکومتیں کام کر رہی ہیں؟ کیا یہ سارا کام ہمارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایسا تو کبھی اس ملک میں نہیں ہوا۔ اس ملک میں اس وقت جو حبس کی فضا ہے، جو گھٹن کا ماحول ہے، جس طرح جبر کے جو ہے وہ پورے مناظر سامنے آ رہے ہیں، اس سے ایک سیاسی کارکن کے اندر بڑی تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا چلیں آپ پھر یہی لے لیں نا جو یہ تحفے تحائف کے معاملات ہیں، تو پھر اس میں کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ یہاں بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بھی کوئی ایک پلڑا ہے یا 2 پلڑے ہیں یا 4 پلڑے ہیں؟ یہاں بھی کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے لیے، جن کے نام سارے آئے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ کیوں نہیں لائی جاتی؟ اور ان تمام چیزوں کے معاملے میں انصاف کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا جاتا؟ اور انصاف کا دائرہ اور انصاف کی طاقت اور قانون کی حرکت جو ہے ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتی کہ جو آج ایک ایسے ایوان اور ایک ایسی پارلیمنٹ کے ذریعے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کو پارلیمنٹ کہتے ہوئے بھی آپ جو ہے کہیں گے کہ یہ 15 لوگ جو ہیں انہوں نے 35 جو ہے وہ قوانین پاس کر لیے،
घंटों के अंदर नमो में एक फैक्ट्री है कि जो काम कर रही है, धनाधन चीजें होती चली जा रही हैं, अपोजिशन का नहीं पता है, फला चीज का नहीं पता है, और ये इस तरह से मुल्क चल रहा है। आप समझे, आप ये मुल्क किस तरह चल रहा है, ये इस तरह से, यानी 24 करोड़ लोग अगर इस तरह से देखेंगे कि मुल्क हमारा, दुनिया में कोई मिसाल मिलती है आपको तो कोई मुल्क दुनिया में इस तरह चल रहा हो, इस तरह से कोई मुल्क आइंदा क्या एक आप सही समझते हैं? बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब आपने, लेकिन अभी मुझे ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा थोड़ी सी फिर दोबारा इस पर भी बात करेंगे कि इंतखाबात के हवाले से जो हाफिज नईमुर रहमान साहब की स्टेटमेंट आई है उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनका ये ख्याल है कि MQM का मान जाना कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों चाहे जब भी हो एक गैर आइनी स्टेटमेंट है, क्योंकि आइन बताता है कि असम्बलियों जब तहलील हो जाएं तो उसके बाद कितने अरसे में इंतखाबात हो जाने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मरवत साहब, जो बाकी जो लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिस्ट मंगा के तोशाखाने की निकाली जिसमें इलीगल जो काम हुआ कि जी गाड़ियां तो लीगली आप ले ही नहीं सकते थे, किसी भी नंबर कोई भी नंबर दे के XYZ प्राइस दे के आप नहीं ले सकते थे, वो भी ली। और फिर बहुत सारे जिस तरह फॉर्म बी अगर उठा लिया जाए तो अभी कल ही हमें पता लगा है कि जी शायद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी डिक्लेयर नहीं की हुई फॉर्म बी में कि ये घड़ियाँ या ये गिफ्ट उन्होंने लिए थे। तो इस चीज़ पर कब आएगी PTI? इसको क्यों नहीं फॉलो करते? ठीक है, आपको दिफा तो करना है अपने चेयरमैन PTI का, लेकिन क्या इन लोगों को, जिस तरह अभी बात की है डॉक्टर राजी साहब ने, कि उनसे भी तो पूछना चाहिए ना, उनको भी तो अदालतों को बुलाना चाहिए कि जनाब आपने भी तो गिफ्ट्स लिए थे। जी, अभी तक तो 2002 तक का तोशाखाने का रिकॉर्ड सामने आए हैं। नवाज शरीफ या पीपल पार्टी के जो पहले अदवार हैं उनका रिकॉर्ड तो अभी सामने ही नहीं आया है, लेकिन 1990 से मांगा था, लेकिन जो रिकॉर्ड आया है इसके मुताबिक आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तोशाखाना को उन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर की अदायगी की हैं, जिसमें गाड़ियां हैं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और ये तमाम जो उनके वज़रा हैं ये तोशाखाना से मुस्तफ़ीद बार बार हुए हैं। सही। और ऐसे लोग भी मुस्तफ़ीद हुए हैं जिनका न वजारत थी, न कोई उनका सरकारी रुतबा था, न तोशाखाना के जो पैरामीटर थे या जो बेंच मार्क थे उन पे पूरा उतरते थे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने चेयरमैन PTI के हवाले से तो स्पीकर असेंबली के जरिए कंप्लेंट कर दी, रेफरेंस भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को। यही रेफरेंस हमने भी किए कि जो हमें ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट आप इनको भी दें, क्योंकि इन्होंने भी ये तारीफ वसूल किए हैं। उनके ये जो कल शेयर हुए ये हमने भी उस वक़्त लगाए थे। हमने हाई कोर्ट में भी रिटे की कि जी ये जो इनके रेफरेंसेस हैं वो भी आएँ, यकसा ट्रीटमेंट हो। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि किसी बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम चीज़ों को जो है वो सर्द खाने में डाल दिया, चेयरमैन PTI के खिलाफ कंप्लेंट भेजी, और फिर यहाँ पे जो हुआ वो पूरी कौम से किसी से ढका छुपा नहीं है। लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्रायल हैं ये एक जज ने किए, इन ट्रायल को मैनेवर किया गया और इन ट्रायल को जिस अंदाज में कंडक्ट करवाया गया उस जज को ट्रांसफ़र करके इनको लाया गया। ये तमाम एक जिस तरह भी ये तराजू की आपने ये जो दिखाई वो क्या बता रही थी कि जब तराजू जो है वो उनके हाथ में आएगा तो फिर ये पलड़ा बराबर। मतलब यू मीन टू से इट वाज ऑल इंजीनियर्ड एंड मतलब कि आपको इट वाज लिखा हुआ नजर आ रहा था कि ऐसा ही होगा। इट इज एंड स्टिल ऐसे ही है। मतलब साहब अब थोड़ा सा, क्योंकि आप लॉयर हैं और जो हमारे दोस्त हैं वो भी लॉयर हैं, तो मैं चाहूंगा कि दानियाल से भी ये बात करूं कि एक सूरत हाल बनती है कि जी इंतखाबात असम्बलियों के तहलील होने के बाद एक 60 दिन या 90 दिन मैक्सिमम के अंदर होने चाहिए। अगर ये नहीं होती और ये सेंसस को रीज़न बनाते हैं तो ये क्या चैलेंज हो सकता है? क्योंकि ये अगर इन्होंने करना था तो कुछ अर्सा पहले कर लेते ताकि 4 से 6 महीने जो लगने थे वो अभी तक कंप्लीट हो चुके होते। ये अभी जो सेंसस रिपोर्ट आई है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नोटिफाई कर दिए हैं, इसके मुताबिक जो हैं 241.49 मिलियन पाकिस्तानियों की उन्होंने जो हैं
ریٹرن دی ہیں کہ یہ پاکستان کی آبادی ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑتی آرٹیکل 51(3) کے تحت. صحیح ہے. کیونکہ اسمبلیوں میں 6 سے 8 سیٹیں پنجاب کی کم ہونی تھی, اور یہ اگر کم ہونی تھی اور کسی صوبے ایک سندھ میں بڑھ رہی ہے اور اس طرح یہ اور کسی صوبے میں بڑھنی تھی, تو اس کے لیے آپ نے آئین میں ترمیم کرنی تھی 51(3) کے تحت. لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ایک لا امینڈمنٹ کی, سیکشن 20 سب سیکشن 3 کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی الیکشن ایکٹ میں امینڈ کرایا, اور اس کے ذریعے انہوں نے پرووائڈ کیا کہ اگر 10% تک تفریق آتی ہے تو وہ اگنور ہوگی. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, بنو ایک ضلع ہے, اس میں 11,67,000 ووٹر ہیں ایک نیشنل اسمبلی کے. اب موجودہ اس سینسس کی رپورٹ میں تھوڑا فرق پڑے گا صرف ان حلقوں پہ. بنو میں 11,67,000 ہیں, اور ٹانگ کی جو نیشنل اسمبلی جس میں مولانا صاحب کا بیٹا جہاں سے الیکٹ ہوا ہے, اس کی ٹوٹل جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 3,44,000 ہے. ڈسپیرٹی تو ہے. تو اب اس کو اس موجودہ 20(3) کے تحت جو ہیں ٹانگ اب کوالیفائی نہیں کرتا ہے کہ اس کے ایک ضلع کے اندر پورا قومی اسمبلی کا حلقہ آئے. اب یہ کیا کریں گے کہ یا سائڈ پہ ان کے ساتھ لکی مروت لگتا ہے یا پھر اپر ساؤتھ وزیرستان لگتا ہے, ان کے ووٹس ان کے حلقوں سے زیادہ ہیں. صحیح. تو وہ ان کے ساتھ مرج ہوں گے, جب مرج ہوں گے تو اس ڈسٹرکٹ کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ درکار نہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ کا ہاؤس نہیں ہوگا تو پھر 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی, امینڈمنٹ کیسے کریں گے؟ امینڈمنٹ تو اب آئین میں نہیں ہو سکتی ہے نا, وہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ اسمبلیز نہیں ہوں گی تو پھر 20(3) نے تو اب آسان کر دیا نا. نہیں, اگر واقعی کرنا پڑ جاتی ہے کہیں نہ کہیں, کہیں پہ بھی نہیں کرنی پڑے گی. اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, بس وہ نوٹیفائی کر دے گا کہ جی یہ چینج وہ نوٹیفائی کر دے گا کہ یہ تبدیلیاں آ گئی, اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنی کم ہو گئی ہیں, اور اس کے لیے اب آئینی ترمیم ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں, ایک اور ہے, الیکشن ایکٹ 2017 میں پرووائڈڈ ہے کہ اگر انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے تو 4 مہینے کا ٹائم ہے. اب وہ جو متاثرہ حلقے ہیں, یعنی میں نے بدل کیا, صحیح ہے, بالکل صحیح, ان کے لیے 4 منتھ کا ٹائم درکار ہے. صحیح. میں بس ٹائم کا ذرا کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, وہ کتنے مہینے چلے گا؟ انتخابات 4 سے 6 مہینے, اب الیکشن کمیشن سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ 7 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. سینٹ کے الیکشنز بھی جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئینی ایکٹ ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو جب آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ ویل کراس دا برج وین وی گیٹ دیئر, اس سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ نہ حکومت چاہتی ہے اور نہ کوئی اور جماعت چاہتی ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. ہم جو اپنی ختم کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی جو ڈیزالو کر رہے ہیں وہ اسی چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں, الیکشنز کنڈکٹ کریں, اور اگر کوئی تھوڑا بہت 10-15-5 دن اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہوپ فلی الیکشن کمیشن کی بھی تیاری ہے اور ان کا بھی کام جو لا کہتا ہے کہ 60 ڈیز میں یا 30 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے, تو یہ نہیں کہتا کہ منیمم ڈیز ہیں, یہ میکسیمم ڈیز ہیں, تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس کے اندر ہونے چاہیے. اور لیکن جو ایک چیز ہے قانون میں جو کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز, خالی وہ الیکشنز کا جب ٹائم ڈٹرمن کرتا ہے تو ایک چیز کہتا ہے کہ فری فیئر اینڈ پارشل الیکشنز ہوں, کہ ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو, فری ہوں اور فیئر ہوں. اور اس کو میک شور کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں, پری ریکوزٹس ان کو پورا کرنا پڑے گا, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ الیکشن کمیشن ان کو پورا کرے گا اور الیکشن اپنے ٹائم سے ہوں گے انشاءاللہ. الیکشن ٹائم سے ہوں گے, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مطلب 60 ڈیز تو پاسبل نہیں ہے, ود ان 90 ڈیز ہوں گے, مطلب +-10-15 ڈیز. دیکھیں جی, جو گورنمنٹ جو لا میں پروویژن ہے اس کو تو آئین کو پورا کرنا پڑے گا, اس سے باہر تو نہیں نکل سکتے. اور جو چیزیں کہتی ہیں کہ لا, لیکن آپ بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ, تو پہلے جو آئین کا حصہ کہتا ہے الیکشن ٹائم سے ہو. ہونے تھے
دیکھیں آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ کی ایک گورنمنٹ, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ نے اپنی مرضی سے الیکشنز ڈیزالو کر دی ہیں, آپ نے پارلیمنٹس ڈیزالو کر دی ہیں اس لیے کیونکہ میری انا اتنی بڑی ہے کہ میں اگر سی ایم نہیں ہوں اور میری جماعت کا سی ایم نہیں ہے اور ہمیں مسئلے ہو رہے ہیں اور میں پی ایم نہیں ہوں تو ٹو ہیل ود دا کنٹری. آپ مجھے بتائیں فری فیئر اینڈ پارشل الیکشن کیسے ہوتے؟ فری اینڈ اگر آپ کے اوپر پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے, کیا اس کو ڈیزالو کر کے الیکشن کرائے جاتے؟ کس طرح جاتے؟ مجھے of both the provinces, yeah, it was an unconstitutional move. اٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل الیکشن. اپنے ٹائم پہ ہوں گے جو ٹرم اکٹھے الیکشن ہوں گے, اپنے ٹرم پورے ہونے پہ ہوں گے, اور اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی ہیں, ہم بھی ڈیزالو کر رہے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ہوم, وی آر پیکنگ آور بیگز ان 6 days اینڈ وی آر گوئنگ ہوم. ہم نے الیکشن, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی منہ اٹھا کے اپنا بلیک میل کرنا شروع ہو جائے خراب ہو جائے گی, اور چاہے کہ آواز دی جائے گی. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسامہ رازی صاحب سے, ایم کیو ایم نے کراچی والوں کی کمر میں چھرا گھونپا ہے, بڑی سخت سٹیٹمنٹ دے دی, اور ایم کیو ایم بڑی کمفرٹیبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, نئی جو سینسس ہے اس کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے, چاہے وہ 6 مہینے میں ہوں چاہے وہ بعد میں ہوں, مطلب وہ آئین کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سینسس امپورٹنٹ تھا. جماعت اسلامی کا بڑا سخت موقف ہے اس پہ, تو کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ؟ اپیل کرنے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی اس کے مطابق اس ملک میں جو اس ملک کے جاتے ہوئے وہ حکمران کے جن کو عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں تھا اور جو چور دروازوں سے حکومت کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے اوپر مسلط ہیں, ان کے بیانات کو اور ان کی لیڈرشپ کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چغلی کھا رہے ہیں کہ یہ پوری قوم کے ساتھ ایک نئے دھوکہ دہی کا ایک جال ہے جو وہ پھینکا گیا ہے, اور اس میں ان کے باہمی تضادات بھی ہیں, اور وہ اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے باہمی تضادات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف باتیں کر رہے ہیں. تو ابھی کچھ نہیں پتا یہ قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. قوم کے اور آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ اس ملک میں ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ مردم شماری کا ایشو. دیکھیے, الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے. انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی کہ ہم ہر طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہیں. ان کی ایک جاب ہے, اور وہ جاب یہ ہے کہ یہ ہر وقت انتخابات کے لیے تیار رہیں. کسی بھی وقت اس ملک میں کوئی اسمبلی درمیان میں ٹوٹ جائے, کوئی اسمبلی بعد میں ٹوٹے, پہلے ٹوٹے, شروع میں ٹوٹ جائے, ان کو ہر وقت پریپیئر ہونا چاہیے, اور یہ پورا ادارہ اسی ایک پرپس کو سرو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک کی جو صورتحال سامنے آئی, انہوں نے انتخابات نہ کروانے والے سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے, اور انتخابات کی طرف جو ہے وہ 2 صوبوں میں تو نہیں جانے دیا کم از کم. کراچی میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ایک ایسی جمہوریت کو انہوں نے یہاں پر مسلط کیا کہ جس میں 9 لاکھ ووٹ ہار گئے اور 3 لاکھ ووٹ جیت گئے. تو ایک ایسی صورتحال میں اب پھر یہ نئی جو 2017 کی مردم شماری تھی اس کے اوپر شدید تحفظات تھے, وہ پوری یعنی اس کو پچھلی گورنمنٹ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس پر اعتماد نہیں ہے, لہٰذا نئی مردم شماری ہونی چاہیے. نئی مردم شماری ہوئی تو پتہ چلا کہ جو نیا کفن چور ہے وہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور وہ سارے کام کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں کراچی کے سیاسی اور معاشی جو حقوق ہیں وہ مزید سلب ہو جائیں گے, اور یہ حکمراں طبقہ جو ایک نیا کھلواڑ جو ہے وہ مردم شماری کے دائرے میں بھی کھیل رہا ہے. دیکھیے, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر ایک مخصوص طبقے نے اپنا تسلط جما لیا ہے. 24 کروڑ عوام بالکل بے دست و پا ہو گئے ہیں, آئین بے دست و پا ہے, قانون بے دست و پا ہے, اور یہ ایک طرح کی مینجمنٹ ہے کہ جو مردم شماری کے ذریعے انتخابات سے بہت پہلے, یعنی انتخابات کی اولین جو ہے وہ دھاندلی ہے جو اس مردم شماری کے ذریعے کی جا رہی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مردم شماری صحیح ہونی چاہیے, اور مردم شماری صحیح ہونے کے بعد ایسی کون سی بات ہے, لیکن وہ تو اب چلے ہو گئی, اب تو نوٹیفائی بھی ہو گئی, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اب کیا واقعی مطلب 60-90 دن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, ڈاکٹر اسامہ رازی صاحب اور ایڈوکیٹ شیر افضل خان مروت صاحب. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے پیمرا آرڈیننس کے حوالے سے کہ حکومت اس میں کر کیا رہی ہے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ 92 نیوز HD محمد مالک صاحب نے. آج جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی پیمرا امینڈمنٹ بل پر, وہاں پر بھی وہ موجود تھے اور بڑی ایک دلچسپ سی ڈویژن سی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ شاید ورکنگ جرنلسٹ کے حوالے سے جو اس بل میں چیزیں تھیں اس کو شاید کچھ جرنلسٹ اپوز کر رہے ہیں یا اس کو نہیں ہونے دے رہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور وہ ہے کہ جی اپوائنٹمنٹ آف دا چیئرمین پیمرا, پھر اپوائنٹمنٹ آف دی ممبرز آف دی پیمرا, اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن. اس کو کون اسیس کرے گا؟ بل کے مطابق چیئرمین پیمرا ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی یہ غلط انفارمیشن ہے, یہ صحیح انفارمیشن ہے, یہ ڈس انفارمیشن ہے. جو بھی ہے اس حوالے سے بہت سے اعتراضات جو ہے وہ جرنلسٹ لے کر گئے تھے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے پہلے اس چیز پہ ایگری کر لیا تھا کہ جی آپ جو اعتراضات لے کے آئیں گے ہم اس پر بات کریں گے. لیکن آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے کیا کہا یہ محمد مالک صاحب بتائیں گے. مالک بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مالک کیا ہوا کیا ایکچولی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, کیوں ڈویژن سی پیدا کی گئی؟ اور ابھی تک لگ ایسا رہا ہے, ٹویٹر پہ بھی چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ, کہ جی کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر جو ہے یہ پاس نہیں ہونے دیا جو ورکرز کے یہ بینیفٹ ہونا چاہیے تھا, حالانکہ اس چیز کو تو واپس لینا ہی نہیں چاہیے تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کو. اٹس ویری انفارچونیٹ. دیکھو جب یہی پرانا طریقہ ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, لوگوں کو آپس میں لڑا دو. بات یہ ہے جب آپ نے کہا کہ آپ تجاویز لے آئیں, سیٹرڈے کو میٹنگ ہوئی, اس میں طے ہوا کہ تجاویز لے آئیں اور منڈے کو ہم ان پہ ڈسکشن کر لیں گے اور اس کے بعد وہ دیکھ لیں گے کون سی ہو سکتی ہیں کون سی نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی رکوا نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے. ہم کوئی ووٹنگ تو نہیں کرنی, ووٹنگ تو سینیٹرز نے کرنی ہے. ان کے اپنے سینیٹرز نے کہا کہ یار یا واپس نہ لیں آپ کریں, بلکہ جس شک کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہم سب نے بشمول میں نے, سینیٹرز نے, باقیوں نے, ہم نے کہا یار اس پہ تو کسی کو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے, اس کو تو آپ پہلے قبول کر لینا, اس پہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کو آپ قبول کریں. اور جو باقی چیزیں ہیں ان پہ لیٹس ہیو اے ڈسکشن. ہفتے والے دن انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, آپ تجاویز لے آئیں. اب منڈے والے دن جب ہم آتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیونکہ تجاویز آ گئی ہیں تو اب آپ اس کو نہ کریں. تاثر ایسے دیا گیا کہ شاید پتہ نہیں کہ جی کوئی 4-5 اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہو آر ناٹ انٹرسٹڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر اینکر کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوتا, نہ کوئی کسی کے صدقے میں بنا ہوتا ہے. ہم سارے رپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے 35-40 سال صرف رپورٹنگ ہی کی ہے, آج بھی رپورٹرز ہی ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ رول ہوتا ہے, کوئی اینکر بن کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ساتھ انالیسس دیتا ہے, کوئی فیلڈ میں کرتا ہے. ہمیں یہ کوئی نہ بتائے کہ رپورٹنگ کیسی ہوتی ہے, رپورٹر کے مسائل کیسے ہیں. میں خود کرائم رپورٹر رہا ہوں, وہاں سے میں پولیٹیکل رپورٹر, سارا کچھ, بیورو چیف بنا, پھر جناب چیف رپورٹر بنا, پھر آپیڈ ایڈیٹر بنا, پھر ایڈیٹر بنا. 2 اخباروں کی میں نے ایڈیٹری کی ہے, میں ڈیسک پہ میں نے کام کیا ہے. آج اگر میں اینکر بنا ہوں تو اس کے پیچھے 35 سال کی محنت ہے. تو ہمیں یہ وزیر نہ ہمیں بتایا کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا, اور یہ تاثر غلط ہے. انہوں نے کوشش یہ کی کہ جی آپ یہ کر دیں کہ کیا ہماری ساری باتیں مان لیں ورنہ ہم یہ بل نہیں کریں گے, اور جان کی یہ ایک پیچ میں لٹکا دی چیز. جیسے یہ ورکرز والا جو تھا, بھائی اگر آپ ورکرز کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو تو خود کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں باقی چیزوں میں بحث ہوتی رہے گی, اس سے کو ہم پہلے منظور کر لیتے ہیں, باقی ہو یا نہ ہو لیکن اس پہ فرق نہیں پڑے گا. مالک انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے اور انہوں نے بڑی ایک میرے نزدیک تو بڑی مکروہ حرکت تھی. آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ, میری بڑی اچھی, میں بڑی عزت کرتا ہوں مریم کی. ایگزیکٹلی مالک دیکھیں ایک چیز جو ہے ورکرز کے حوالے سے تو یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جی ایڈورٹائزمنٹس ان کو دیں گے جو ورکرز کو تنخواہیں ٹائم پہ دیں گے, تو ان کے پاس تو اور بہت سے ٹولز تھے ورکرز کو بینیفٹ کرنے کے. ہفتے والے دن ٹھہر جائیں, ہفتے والے دن یہ بات ہوئی تو وہ باسی بھی تھے اپنے راول پنڈی یونین والے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی میم اس کو 1 مہینہ کریں. ہم سب نے کہا جی اس کو 1 مہینہ کریں, بلکہ یہ بھی طے ہو گیا کہ سیلری نہ کہیں, اس کو ڈیوز کہیں, تاکہ سیلری کے علاوہ بھی اگر کوئی ڈیوز ہے تو وہ بھی اس کے اندر کور ہو. بالکل. کیونکہ آج میں نے وہاں کلیئر کیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ تو لیبر لا سے متصادم ہے. میں کہا نہیں, یہ لیبر لا کے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے اشتہار روک دیں گے, تو نہ تو لیبر لا سے متصادم ہے, اس میں تو کوئی 2 بحث ہی نہیں ہے. مالک کوئکلی ایک چیز منسٹر نے گیم کی کہ انہوں نے شرط لگائی کہ اگر آپ کو یہ شک چاہیے تو آپ ہمارا ڈاکیومنٹ ویسے کہ ویسے کریں.
یہ کھلا بلیک میل یہ تو مطلب نہیں زیادتی کیا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مالک کے شاید ابھی ان کو معلوم ہے کہ ہم نے تو چلے جانا ہے، تو ہم نے پتہ نہیں اب کب آنا ہے واپس، 6 مہینے بعد انتخابات ہونے ہیں، سال بعد ہونے ہیں، 2 سال بعد ہونے ہیں، تو ٹھیک ہے لٹکتا رہے یہ معاملہ، ہم نہیں کریں گے. مجھے تو نہیں لگتا کہ نیکسٹ 2-3 days they'll be taking this matter. نہیں لے آئے، میں تو کیوں نہ آئے یار، کوئی اتنے زیادہ ڈفرینسز نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ بات یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی پیمرا کا جو چیئرمین ہے یا پیمرا کے 12 ممبرز ہیں، آپ پریزیڈنٹ صاحب نہ لگائیں، ایگزیکٹو نہ لگائیں، پارلیمان لگائیں. ہم کہتے ہیں جو کاؤنسل آف کمپلینٹس ہیں وہ آپ ایگزیکٹوز نہ بنائیں، وہ پارلیمنٹ بنائیں، پارلیمان آپ کے الیکٹڈ لوگ لگائیں. ہم کہتے ہیں کہ جو سرکاری ممبران ہیں، جس طرح FBR کا چیئرمین ہے، بیچ میں سیکرٹری انفارمیشن افلانا، یا جب کوئی تعدیبی کارروائی ہو رہی ہو کسی رپورٹر کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف، اس میں ان کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یہ تو 100% گورنمنٹ کا ووٹ ہی. ہم یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک شک بنائی ہوئی تھی کہ کسی کی اتھارٹی اپنی تمام پاورز چیئرمین کو دے سکتی ہے. اور بھائی پھر اگر چیئرمین کو ساری پاورز دینی ہے تو پھر وہ تمام فلٹرز لگانے کی بالکل ویری رائٹ. بالکل مالک I'm sorry I'm running out of time. یہ شرائط ہے. بالکل مالک I'm sorry I'm running out of time. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جہاں پہ جرنلسٹ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی اگر وہ قبول نہیں کر رہے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.